मसीह यस्सु के जलाली नाम में सब ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन देखने वालों को पास्टर महबूब आलम का सलाम कबूल हो। मेरा ताल्लुक क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल सेंट्रल चर्च से है और मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन वालों का शुक्रगुजार हूं जो मुझ जैसे छोटे खादम को मौका देते हैं कि मैं आकर अंजील की मनादी कर सकूं। आइए आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि लालच जो है वो इंसान की बर्बादी का सबब है। दुनिया में लालची शख्स को कोई भी पसंद नहीं करता, बल्कि हर शख्स उसे नापसंदीदगी की निगाह से देखता है और लोग उससे ऐसे शख्स से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लालची शख्स की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो बड़ा सेल्फिश होता है, मतलबी होता है, मीन होता है और अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा नुकसान भी वो करने के लिए तैयार हो जाता है। याद रखें, लालच चाहे किसी भी किस्म का हो, वो एक खतरनाक अमल है। लालची को खुदा भी नापसंद करता है। दुनिया में भी लालची शख्स को कोई भी पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा का कलाम तो ये कहता है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है। जैसे लोग बुतों के सामने झुकते हैं, बुतों को सजदे करते हैं, बुतों की इबादत करते हैं, वैसे ही एक लालची शख्स का हाल है। खुदा सबसे ज्यादा नफरत अंगेज अमल खुदा की निगाह में बुत परस्ती है। खुदा ने जब 10 हुक्म लिखे, अपनी पाक उंगली के साथ लिखे, तो पहला हुक्म ही यह था कि तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना, यानी बुत परस्ती जैसे मकरू अमल में कभी भी शामिल ना होना, बुत परस्ती जैसा घनौना काम कभी भी ना करना, मेरे सामने किसी दूसरे मबूद को खुदा कभी ना मानना। बुत परस्ती, लालच बुत परस्ती के बराबर है। और लालच करने वाला शख्स जो है वो दूसरों की निगाह में हमेशा घटिया इसलिए रहता है कि उसकी निगाह दूसरों की चीजों पर लगी रहती है। वो कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह से दूसरों की चीजों को हड़प कर ले, दूसरों की चीजें उसके पास आ जाए। अब जो आदमी मेहनत करता है, मेहनत के साथ रुपया पैसा कमाता है, लालची की कोशिश ये होती है किसी तरीके से इसकी जेब का पैसा मेरे पास आ जाए। याद रखिए, ऐसा शख्स जो है वो हर जगह पर नापसंदीदा शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। आइए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर,
کھا پی خوش رہ۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ خدا نے جب 10 حکم لکھے تو اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ لالچ نہ کرنا۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو یوں لکھا ہے، تو اپنے پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ میں نے پہلے بھی کہا، یہ 10 حکم جو خدا نے لکھے یہ اس نے اپنی پاک انگلی سے لکھے۔ اور آپ دیکھیے، خدا نے نبیوں کی معرفت کلام کیا، خدا نے طرح بطرح پاک روح کی معرفت لوگوں سے کلام کیا، اور یہ 10 حکم خدا نے اتنے امپورٹنٹ سمجھے کہ خدا نے اپنی انگلی سے لکھ کر یہ کلام دیا۔ خدا نے بنی اسرائیل قوم سے بہت جگہوں پر کلام کیا، موسیٰ کے وسیلہ سے، خدا نے یشوع کے وسیلہ سے اور نبیوں کی وسیلہ سے کلام کیا، لیکن یہ 10 حکم خدا نے اپنی انگلی سے لکھے۔ کتنی اہمیت ہے ان کی، کتنی امپورٹنس ہے ان کی کہ خدا نے اپنی انگلی سے لکھے۔ اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ تو لالچ نہ کرنا۔ اگر ہم پہلے سیموئیل کے 15ویں باب کو پڑھے تو وہاں ہمیں ایک تفصیل سے واقعہ ملتا ہے ساؤل بادشاہ کا، جو اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ خدا نے سیموئیل کے وسیلہ سے اسے بادشاہ مقرر کیا، اسے مسح کرایا، اور خدا نے سیموئیل ہی کے وسیلہ سے اسے یہ حکم دیا، پیغام دیا کہ امالیک کی قوم جو ہے اسے صفا ہستی سے مٹا دے، اسے جا کر قتل کر دے، مار دے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک خاص بات تھی۔ اگر ہم خروج 17واں باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں امالیک کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ اور خدا نے یہ حکم جو ہے اپنے بندہ سیموئیل نبی کے وسیلہ سے ساؤل بادشاہ کو دیا کہ جا کر ان کو تلوار کی دھار سے قتل کر دے۔ نہ تو بزرگوں پر رحم کرنا، نہ تو جوانوں پر رحم کرنا، نہ ان بچوں پر جو دودھ پیتے ہیں، شیر خوار ہیں، ان پر رحم کرنا، نہ ان کی حاملہ عورتوں پر رحم کرنا، نہ ان کے جانوروں پر رحم کرنا، بلکہ ہر چیز، ہر جاندار کو تلوار کی دھار سے فنا کر دینا، قتل کر دینا۔ یہ خدا نے سیموئیل نبی کی معرفت ساؤل بادشاہ کو پیغام دیا۔ مگر ساؤل بادشاہ نے امالیکیوں کو تو قتل کر دیا۔ ساؤل بادشاہ نے جتنے بھی وہاں انسان تھے، امالیکی تھے، سب کو قتل کر دیا۔ ان کے جو کمزور جانور تھے انہیں بھی قتل کر دیا، لیکن لکھا ہے جو موٹے تازے جانور تھے ان کو وہ اپنے ساتھ لے آیا۔ ساؤل کے دل میں، اس کے ساتھ جو جنگجو فوجی تھے ان کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ ان کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے ساری نکمی بھیڑوں کو، بیلوں کو، جو کمزور تھے سب کو مار دیا، لیکن موٹے تازے جانوروں کو وہ لے کر واپس آ گئے، اپنے ساتھ ہی لے آئے، اسے لوٹ کا مال سمجھ لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا ساؤل سے ناراض ہو گیا، اور سیموئیل نبی نے ساؤل بادشاہ سے کہا، کیونکہ تو نے خدا کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے خدا نے بھی تجھے رد کر دیا ہے،
تاکہ تو بادشاہ نہ رہے۔ عزیزو، ساؤل بادشاہ لالچ میں آ کر اپنی بادشاہی کھو بیٹھا۔ خدا نے اسے رد کر دیا، اس لیے کہ لالچ نے اس کے دل میں گھر کر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ سے رد کیا گیا۔ اس کی جگہ خدا نے داؤد کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ خدا کا کلام ہمیشہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں نصیحت کرتا ہے، سکھاتا ہے، اور زبوروں کی کتاب میں زبور 119 کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم نے کلام میں دیکھا ہے کہ ایک لالچی شخص کا کتنا بھیانک انجام ہوا۔ ایک اور شخص کو دیکھیں گے جس نے لالچ کیا، اس کا کیا انجام ہوا۔ اگر ہم سلاطین کی دوسری کتاب اس کے 5ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں سارا یہ واقعہ ہمیں ملے گا۔ نعمان کوڑی کا واقعہ یہ سنڈے سکول میں بھی بچے سیکھتے ہیں۔ الیشا نبی کا خادم جیازی نعمان کے سونے اور چاندی اور کپڑوں کا لالچ کرنے لگا، اور وہ خدا کی پریزنس میں، خدا کی حضوری میں رہنے والا، خدا کے بندہ کے ساتھ رہنے والا، ایک بابرکت نبی کے ساتھ رہنے والا، اس کے اندر جب لالچ نے کام کیا تو الیشا نے اسے بد دعا دی۔ الیشا نبی نے اسے بد دعا دی کہ یہ نعمان کا جو کوڑ تھا وہ اب تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے، فار ایور، ہمیشہ کے لیے لگا رہے گا۔ اور جیازی اسی وقت کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اسی وقت اسے کوڑ لگ گیا، اس کا پورا بدن برف کی طرح سفید ہو گیا کوڑ سے۔ خدا کا کلام ہمیں لالچ کے بارے میں بہت جگہوں پر بتاتا ہے اور اس کا انجام خطرناک ہے۔ اگر ہم پیدائشی کی کتاب کو دیکھیں، ہمارے جو ابتدائی ماں باپ تھے آدم اور حوا، اگر ہم پیدائش کی کتاب 3 باب کی 6 آیت کو پڑھے، وہاں لکھا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس پھل میں سے کھا لیا اور کچھ اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ آدم اور حوا جو پھل ان کی آنکھوں کو خوشنما اور اچھا لگا، وہ پھل کھانے کے لیے ان کے اندر لالچ آ گیا کہ ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں گی، ہم خدا کی مانند ہو جائیں گے۔ لالچ جب ان کے اندر آ گیا، ابلیس نے انہیں گمراہ کر لیا اور پھر وہ خدا کی بادشاہت سے خارج ہو گئے۔ لالچ کے سبب سے وہ عدن سے نکالے گئے۔ میں نے شروع میں بتایا خدا کا کلام کہتا ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے۔ اگر ہم افسیوں کے خط 5ویں باب کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ تم خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراث نہیں۔ لالچی شخص، حرام کار شخص، ناپاک شخص، یہ بت پرستی کے برابر ہے، اور کسی لالچی کا بت پرستی جو کرتا ہے خدا کی بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لالچ کے سبب سے ہم خدا کی بادشاہت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، لالچ گناہ کی جڑ ہے۔ جڑ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے اور گہرائی کی طرف جاتی ہے، اور جڑ حقیقت میں جب پھیلتی ہے اور پھر درخت جو ہے وہ اوپر سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور پھر جس کے اندر لالچ ہو، لالچ کا درخت، لالچ کی جڑ اس کے اندر ہو، وہ پھر آگے ترقی کرتا اور بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے بربادی کا سبب پیدا کر لیتا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اور لالچ اس کے اندر بڑھتا جاتا ہے کہ میں اور بہت کچھ جمع کر لوں۔
یاد رکھیے ہمیں ایسے لالچی لوگوں سے بچے رہنے کا کلام حکم دیتا ہے۔ لالچ بت پرستی کے برابر ہے، لالچ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے کہ خدا نے ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور لالچ جو ہے، لالچ تو انسان کی تباہی کا سبب ہے۔ لالچ کے بارے میں اور بہت ساری کہاوتیں ہیں۔ لالچ بری بلا ہے، ارے یہ ایسی بلا ہے جس کو پکڑ لیتی ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اسے برباد کر دیتی ہے، اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ لالچ جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ بربادی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ اور خدا کا کلام تو ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں تو لالچی شخص پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے جس نے بڑا کچھ لالچ کر کر کے، ہرس کر کر کے لوگوں کا لوٹ لاٹ کر جمع کر لیا ہے۔ ہمیں تو ایسے لوگوں سے دور بھاگنے کی ضرورت ہے، دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر امثال کی کتاب 23ویں باب کی 17ویں آیت کو پڑھے تو وہاں لکھا ہے تیرا دل گناہ گاروں پر رشک نہ کرے بلکہ دن بھر خداوند سے ڈرتا رہ۔ ارے لالچ کرنے والے لوگ جو ہیں، نفع کے لالچی جو ہیں، جو ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کا پیسہ مال ہڑپ کر لیں، تیرا دل ان پر رشک نہ کرے، فخر نہ کرے۔ ارے ان کی گاڑیوں کو دیکھ کر، ان کے بنگلوں کو دیکھ کر، ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کی ساری آسائش کو دیکھ کر، ان کی ساری شان و شوکت کو دیکھ کر تیرا دل جو ہے ان کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ تو ڈرتا رہ خدا سے۔ خدا سے امید رکھ، خدا پر توکل کر، وہ تجھے ضرور سرفراز کرے گا۔ اگر ہم زبور 91 کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، اس نے میرا نام پہچانا ہے میں اسے سرفراز کروں گا۔ اور پہلے سیموئیل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہی سرفراز کرتا ہے، خدا ہی پست کر دیتا ہے، خدا ہی دولت مند بناتا ہے، خدا ہی غریب کر دیتا ہے۔ ہمیں لالچیوں کو دیکھ کر سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ان کا انجام بہت برا کرنے والا ہے۔ جن کے اندر ہر وقت لالچ رہتا ہے، دوسروں کی کمائی پر ان کی نگاہ رہتی ہے، وہ ہر وقت دوسروں کے مال کو لوٹنے کے لیے اندر منصوبے بناتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو سرفرازی بخشنے والا خدا ہے، جو کامرانی بخشنے والا خدا ہے، جو ہمارے لیے کامیابی کامرانی کے دروازے کھولنے والا خدا ہے، جو ہمیں بحال کرنے والا خدا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے، اور ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ بہتات سے بخشنے والا خدا ہے۔ ہماری نگاہ تو اس پر ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لالچی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے کنارہ کرے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ناجائز خواہشیں جو ہیں وہ لالچ کا سبب بن جاتی ہیں۔ جب لوگوں کے اندر ناجائز خواہشیں آتی ہیں، لوگوں کے اندر ناجائز چیزوں کے لیے خواہش ابھرتی ہے کہ کاش میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، میرے پاس یہ بھی ہو، اور پھر وہ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اندر لالچ آ جاتا ہے، پھر وہ لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لالچ انہیں کہیں کا کہیں لے جاتا ہے اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 14ویں 15ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا بندہ لکھتا ہے ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ جب خواہشیں انسان کے اندر آتی ہیں اس کے لیے آزمائش کڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ انہیں پانے کے لیے سارے حربے جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور لکھا ہے اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ خواہشیں
اندر پیدا ہوتی ہیں، منصوبے اندر بنتے ہیں، اور پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں ٹھیک سمت میں جا رہا ہوں یا غلط ہوں۔ پھر وہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے لیے یہ چیز جو ہے حاصل کرنی ہے، چاہے جائز طریقے سے حاصل کروں یا ناجائز طریقے سے حاصل کروں۔ وہ اپنے ایمان سے بھی ڈاماڈول ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے، ایمان کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان سے بیک سلائیڈ ہو کر پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک بڑا طوفان برپا ہوتا ہے، اور پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ اسی محاورہ جو میں نے پہلے کہا، لالچ بری بلا ہے، وہ بلا اسے آ جکڑتی ہے، اور جب لوگ اس بلا کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر گناہ میں ترقی کرتے جاتے ہیں، اور پھر گناہ ان کو موت کے قریب لے جاتا ہے۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، پھر ہمیں ضرور ہی ہے کہ ہم اس بات سے بچیں۔ ہمیں لالچ سے بچنے کی ضرورت ہے، لالچی شخص سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر موقع ملے تو ایسے شخص کو کلام سنائیں، کلام سے اسے کنونس کریں کہ تو ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ آئیے غور کریں، کہیں لالچ ہماری زندگی میں تو داخل نہیں ہو گیا، یا کہیں ہم زمین پر زندگی بسر کرتے ہوئے لالچی بن کر تو نہیں جی رہے۔ یاد رکھیں، لالچ گناہ اور نفرت دونوں کو جنم دیتا ہے۔ جب آپ کسی کا نقصان کرتے ہیں اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت آ جاتی ہے، اور لالچی شخص کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ لالچ کی بری بلا جو ہے یہ کبھی ہماری زندگیوں میں نہ آئے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے کہ ہم لالچ سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ خدا ہمارا یہوہ یری مہیا کرنے والا ہے، وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، غور کریں کہ یہ لالچ ہماری زندگی کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، میں یسوع نام سے منت کرتا ہوں خداوند خدا، جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے خدا، کہ لالچ جو ہے وہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے، لالچ جو ہے وہ موت کی طرف لے جاتا ہے، لالچ بت پرستی کے برابر ہے، لالچ کرنے والا شخص جو ہے وہ بت پرست ہے۔ خداوند ہمیں فضل بخش، انہیں فضل بخش خدا، یہ سارے جو ہیں وہ لالچ جیسی بلا سے دور بھاگے، اور خداوند یہ تجھ پر توکل کریں، کیونکہ تو ان کی ساری حاجتوں کو رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو انہیں سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں تیری منت کرتا ہوں اپنے لوگوں کو خداوند خدا سنبھالنا، برکت دینا، تاکہ یہ لالچ جیسی بلا سے محفوظ رہیں۔ خداوند ان کے گھرانوں کو برکت دے، ان کے خداوند خدا نوکریوں پر تیری برکت آئے، ان کے کاروباروں پر تیری برکت آئے، اور خداوند کبھی ان کے اندر لالچ نہ آئے، بلکہ ان کی نگاہ تجھی پر لگی رہے، تو جو ساری دنیا کا مہیا کرنے والا خدا ہے، تو جو اپنی مٹھی کھول کر جانداروں کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ خداوند یہ تجھے تکتے رہیں تاکہ انہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں یسوع کے پاک نام سے، آمین۔ جس نے یہ کہنا سکھایا ہے، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا چھائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرے ہیں۔ خدا میں منت کرتا ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، خدا ان کے چیئرمین کو، سارے ورکرز کو کثرت کی برکت دینا، تاکہ اور یہ تیرے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔